बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़े अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़े अब्बास के साथ की 11th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ कि खुदावंद मताल हमें ये तौफीक अजीम अता करे कि जो उसने अपनी नेमत अजीम यानी माह रमज़ानुल मुबारक हमें अता किया है, कि जिसकी बाबरकत सआतें, जिसके बाबरकत दिन, जिसकी बाबरकत रातें, कि अल्लाह की एक अजीम शान नेमत के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है और हमने उन लम्हात को और उन तमाम तर साअतों को गुजार रहे हैं। तो खुदावंद आलम हमें ये तौफीक भी अता करे कि हम उसकी वैसी इबादत कर सकें कि जैसे उसकी इबादत करने का हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दुनिया और आखिरत की परेशानियों को और उनके मसाइल को हल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक जहाँ पे अपने साथ और बहुत सारी नेमतें और बरकतें और रहमतें लेकर आता है, वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि दुआओं की कबूलियत के लिए ये माह मुबारक बहुत ज़्यादा मुअस्सर और कारगर है। बड़ी से बड़ी हाजत है, कोई भी दुआ है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आप एक बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं और दुआओं में भी उस चीज़ को बार बार मांग रहे हैं, लेकिन अगर वो कारसाज नहीं हो रही, अगर वो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो माह रमज़ान मुबारक आपके पास एक गोल्डन चांस है अपनी हर किस्म की हाजत और दुआ को कबूल करवाने के लिए। आज के इस बयान में मैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक मुजर्रब दुआ को बयान करने जा रही हूँ, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है और ये किताब सहीफ़ा सज्जादिया में मौजूद है। इस अंदाज से भी कि अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो आप किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाएं और उसको किस अल्फाज के साथ और किन अलकाबात के साथ पुकारे और किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खालिक, राज़िक और मालिक होने का ऐलान करें और अपनी आजिज़ी को और अपनी इनकसारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करें। ये दुआ जो हाजात की कबूलियत के लिए है, आप अभी भी माह रमज़ान की किसी भी शब में या दिन में या वक्त सहर या वक्त अफ्तार इसको पढ़ सकते हैं, और जो इसका तरीका है मैं भी बयान करूँगी। आप उस अंदाज से ये दुआ पढ़ के अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर सकते हैं। नहीं तो जो ताक रातें आ रही हैं, जो शब कद्र की रातें आ रही हैं, जो उनके आमाल हैं, जब वो तमाम तर आमाल आप अंजाम दे लें, तो उसके बाद आप इस दुआ को अपनी हाजात की कबूलियत के लिए पढ़ सकते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में खुदावंद मताल आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जो जायज़ हाजात है दुनिया और आखिरत की, उनको कबूल फरमाए। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उसका बंदा उससे क्या मांगने जा रहा है। खुदावंद मताल जो सीने के छुपे हुए राजों से वाकिफ है, वो यकीनन ये जानता है कि उसका बंदा अब अगर जाए नमाज पे आया है या अगर नहीं भी आया तो उसके दिल में क्या ख्वाहिश है, उसके जहन में कौन सी बात है, क्या गुफ्तगू है। खुदावंद आलम इस बात पे कादिर है कि उसका बंदा सवाल ना करे तो वो अता कर देता है। लेकिन मासूम फरमाते हैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से ये सुनना चाहता है कि आखिर उसकी क्या हाजत है, आखिर उसका क्या सवाल है। तो यूं तो हमारी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं, बहुत सी ऐसी हाजात हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर मांगे पूरी कर देते हैं, लेकिन एक मखलूक होने का, एक अल्लाह की महबूब होने का ये तकाजा है कि आप अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाएं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी आजी, अपनी इंकसारी का इजहार करते हुए अपनी दुआओं को खुदा की बारगाह में पेश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हाजात की कबूलियत के लिए दुआ है, उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस तरह से तालीम फरमा रहे हैं और आपने इस दुआ को यूं पढ़ना है। मौला फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा या मुंतहा मतलबल हाजात, क्या कि ए माबूद, ए वो जो तलबे हाजात की मंजिल मुंतहा पे है, यानी कोई भी जो हाजत तलब की जाएगी, कोई भी दुआ जो मांगी जाएगी, उसकी जो सबसे मंजिल मुंतहा है, जो एक हद है आखिरी उसकी, वो वहां पे कौन है? खुदावंद आलम की ज़ात अक़दस मौजूद है। मौला फरमाते हैं, ए वो कि जिसके यहाँ मुरादों तक रसाई होती है, ए वो कि जो अपनी नेमतें कीमतों के एवज फरोख्त नहीं करता और ना अपने अतियों को एहसान जता कर मुकद्दर करता है।
یہ ایسے کلمات تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے کہ جن پر انسان اگر غور و فکر کرے اور پھر اس انداز سے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے تو انشاءاللہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اے وہ جس کے یہاں مرادوں کی رسائی ہوتی ہے، یعنی جو بھی انسان اپنی مراد کو، اپنی خواہش کو لے کر جاتا ہے تو خداوند عالم اس کو قبول فرماتے ہیں. پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اے وہ ہستی کہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض نہیں عطا کرتا. خداوند متعال جو بھی آپ کو نعمت عطا کر رہا ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ سانس کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، چاہے وہ آپ کی اچھی گفتار کی ہے، چاہے اچھی کردار کی ہے، چاہے اخلاقی کریمانہ کی ہے، یا کوئی بھی نعمت الہی جو آپ کو مل رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی قیمت کوئی مقرر نہیں کی ہے. ہم کوئی قیمت ادا کر کے خداوند عالم کی نعمتوں کو نہیں لے رہے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی کہ جو نہ اپنے عطیوں کو احسان جتا کر عطا کرتی ہے. ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم اگر کوئی نعمت الہی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم اس پر کتنا احسان جتا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی زبان سے نہیں بھی کہتے تو ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس شخص کو خود سے کمتر محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کہ جو ہر لمحے اپنی مخلوق پر نعمتیں عطا کر رہا ہے، اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کر رہا ہے اور نہ اس پر احسان جتا رہا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا. اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے یا اس کے وجود میں خداوند عالم کا قرب اور اس کی محبت شامل ہو جائے تو وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. خود خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرے دنیا کو چھوڑ کے تو اللہ دنیا کی ہر شے کو اس مومن سے ڈراتا ہے، ہر شے اس کے تابعدار ہو جاتی ہے. مومن کا روب دنیا کی ہر شے پہ قائم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں سے ڈرنے لگے، دنیا کے جو حکمران ہیں ان سے ڈرنے لگے، یا جو دنیا کی طاقتور افراد ہیں ان سے ڈرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ پھر میں اس کو دنیا کی ہر شے سے ڈراتا ہوں کہ جو مجھ سے نہیں ڈرتا. تو امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے وہ کہ جس کے ذریعے سے ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کو رکھتے ہوئے، اس پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر شے سے آہستہ آہستہ آپ کا تعلق ہوتے جاتے ہیں. اور یہ بہت عظیم نعمت الہی ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا قرب حاصل کرنے کی جستجو، خدا کی معرفت اور خدا کی محبت حاصل ہو جائے اور آپ اس دنیا سے لا تعلق ہو جائیں. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی کہ جو دنیا سے تو لا تعلق کر رہی ہے، جو بے نیاز کر رہی ہے ہر شے سے اور اس کی طلب سے، لیکن انسان اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. یعنی کبھی بھی انسان خداوند عالم کی ذات اقدس کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو تلاش نہیں کر سکتا. پھر مولا کس انداز سے خداوند عالم کو مخاطب کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اے وہ جس کی خواہش اور رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. اے وہ جس کے خزانے طلب اور سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کے خزانے ایسے خزانے جو زمین و آسمان میں موجود ہیں اور جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک ہر وہ شخص کہ جو اللہ سے کسی نعمت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی دعا، اپنی کوئی حاجت کو پیش کرتا ہے تو خداوند متعال کے خزانے اس کو عطا کرنے سے کبھی بھی کام نہیں پڑتے ہیں. اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہ خدا کہ جس کی حکمت کو، جس کی مصلحت کو کبھی بھی اپنے وسائل کے ذریعے انسان تبدیل نہیں کر سکتا ہے. وہ خداوند عالم کہ جس کی حکمت، جس کی مصلحت، جس کی مشیت، جس کی رضا، جس کی قدرت کے آگے انسان بے بس ہے. صرف ایک طریقہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی تقدیر کو بدلنے کا اور وہ دعا کے ذریعے. لیکن وہ بھی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہمیں فائدہ دے گی، کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی. تو ہم اپنے وسائل استعمال کر کے اللہ کو دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند عالم اس شے کو ہمارے مطابق کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے بہتر علم رکھنے والا ہے. وہ جو اس کی حکمت ہے، جو اس کی مصلحت ہے، اس تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اے وہ کہ جس کی حکمت اور مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل
نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ ہے احتیاج قطع نہیں ہوتا، اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و معلول نہیں کرتی۔ یعنی خداوند عالم کہ اللہ کا جو رشتہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور جو ایک مخلوق کا رشتہ ہے اپنے خالق کے ساتھ، وہ ایک احتیاج کا ایسا رشتہ ہے، ایک ضرورت کا، ایک محتاجی کا ایسا رشتہ ہے مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور پکارنے والوں کی صدا، یعنی وہ افراد کے جو اللہ کو پکار رہے ہیں، بار بار خداوند عالم کی بارگاہ میں صدا کو بلند کر رہے ہیں، یا اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، یا تسبیحات کو پڑھ رہے ہیں، یا اپنی جائز حاجات کے لیے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، یا رب کہہ کے دعائے کمیل کے جملوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، یا جس بھی انداز سے کوئی بھی شخص اپنے خدا کو پکار رہا ہے، تو وہ جب اتنی صدایں اکٹھی ہو رہی ہیں خدا کو پکارنے کی، تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ پکارنے والوں کی صدا اسے کبھی بھی خستہ و ملول نہیں کرتی۔ اتنا رحمان و رحیم اور غفور و کریم پروردگار کہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگ اس رب کو پکار رہے ہیں، لیکن وہ سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، سب کی حاجات کو پورا کر رہا ہے، اور کبھی وہ یہ نہیں فرماتا کہ اس بندے نے مجھے اتنی مرتبہ پکارا یا ایسے پکارا تو میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، یا یہ بار بار پکار رہا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکارنے والوں کی صدائیں وہ خود سن رہا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ وہ کوالٹی ہے خداوند عالم کی کہ جو اس کو عام مخلوق سے ممتاز کر رہی ہے، وہ کیا کہ اللہ ہم سب سے بے نیاز ہے۔ خداوند متعال خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، تو اللہ بے نیاز ہے، اور مولا کیا فرما رہے تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف یعنی اپنی مخلوق کی طرف کس کی نسبت دی ہے؟ فکر کی اور احتیاج کی، کہ مخلوق خداوند عالم کی محتاج ہے اور خدا سے بے نیاز رہ کر نہیں رہ سکتی، اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن خداوند عالم ہر شے سے اور اپنی مخلوق سے خصوصی طور پر بے نیاز ہے، اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لہٰذا جس نے اپنے اس افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا، افلاس یعنی اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کیا، اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، تیری طرف وہ متوجہ ہوئے، اور اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا، یعنی جو آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کو اسی کے لیول پہ جا کے مانگا ہے۔ دعا مانگنے کے جو آداب ہیں آپ نے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو، اپنے مسئلے کو بیان کیا۔ مولا کیا فرماتے ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، جو اپنی حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا جو اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تیرے علاوہ مخلوقات میں سے کسی اور کی طرف چلا گیا، متوجہ ہوا، یا تیرے علاوہ کسی اور کو حاجت برآئی کا ذریعہ قرار دیا، اور وہ حرمہ نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ یعنی وہ کہ جو غیر خدا کو پکارنے لگتا ہے، یا کوئی بھی مشکل آئی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس سے مخلوقات پر آسرا کر لیا ہے اور ان کی طرف بھاگا ہے، تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے احسان سے محروم رہ گیا۔ مولا فرماتے ہیں بار الہا میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے، اور میری تدبیر اور چارہ جوئی بھی ناکام ہو چکی ہے اور ناکام رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے، اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہ گاروں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ یہ کیا غلطی ہے؟ یہ غلطی جو ہم جانے انجانے میں بہت زیادہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو ہم فوراً دنیا کی جو ریسورسز ہیں، جو مخلوقات خداوند عالم ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین نہیں رکھتے، توکل نہیں کرتے کہ وہ خدا کہ جس نے اس مشکل کو بھیجا ہے اس کو برطرف کرنے کی بھی قدرت اور صلاحیت اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ ریسورسز ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی ذات پہ شکوے شروع کر دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں
اپنی شکایات کم بار لگا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، استغفار کی تسبیحات پڑھیں، یا خدا کی حمد و ثنا کریں، یا تلاوت قرآن مجید کریں، یا وہ دعائیں جو معصومین نے تعلیم کی ہم ان کو پڑھیں. ہم اللہ کی مخلوق کی طرف بھاگتے ہیں. مولا کس خوبصورت انداز سے انسان کی اس غلطی کو بیان فرما رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی حاجت تیرے پاس لانے کے بجائے، میرا نفس مجھے یہ کہتا ہے، وہ مجھے بہکاتا ہے کہ میں اپنی حاجت اس کے پاس لے جاؤں جو خود اپنی حاجت تیرے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی مخلوق خدا جو خدا کے سامنے بے بس ہے، کسی کو بھی اختیار اور قدرت حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت میں اپنی حکمت و مصلحت کو شامل کر سکے. لیکن نفس کیا کہتا ہے کہ دوسروں کے پاس اپنی حاجت کو لے کے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر دیں. تو امام انسان کی خطا کو، گناہ گاروں کے گناہ کو بیان کر رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں، یہ خطا کاروں کی ایک خطا ہے کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنے مسئلے کو، اپنی حاجت کو بیان کر دیتے ہیں جو خود اپنی حاجات تیری بارگاہ میں لے کر آتے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں، گناہ گاروں کی غلطیوں میں سے یہ ایک غلطی ہے کہ جو نفس کے کہنے پر انسان کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہو گیا ہوں، اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر لگنے سے سنبھل گیا ہوں، اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا. یعنی کیا کہ یہ توفیق الہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنے مسائل میں کسی کی طرف رخ کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر و موجود پائیں اور عز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کو بیان کریں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس کا کرم عظیم ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں، اب جب میں واپس پلٹ آیا تو امام فرماتے ہیں اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے. جب یہ حقیقت واضح ہو گئی، یہ حقیقت ہے کہ دوسرے انسان بھی تو ہماری طرح بے بس ہے نا، وہ بھی تو ہماری طرح محتاج ہیں، وہ بھی تو خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور اپنی مشکلات کو پیش کرتے ہیں. تو کوئی اور کس طرح سے آپ کی حاجات اور پریشانیوں کو برطرف کر سکتا ہے جبکہ خداوند عالم کی ذات اقدس موجود ہے جو کہ ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتی ہے. مولا فرماتے ہیں جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے اے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا. اور میں نے اس امر کو بخوبی جان لیا کہ میری کثیر حاجتیں، یعنی میری بے شمار دعائیں اور حاجتیں تیرے سخاوت کے آگے کم ہیں، اور میری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں، کمتر ہیں. تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے. یعنی خداوند عالم کا یہ امتیازی وصف ہے کہ اللہ سے جتنے سوال کیے جائیں، جو اس کی کرم کی وسعت ہے اس میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی ہے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ میں وہ پہلا حاجت مند نہیں ہوں کہ جو تیری طرف متوجہ ہوا تو تو نے اسے عطا کیا، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہے. اس مقام پہ امام زین العابدین علیہ السلام کس خوبصورت انداز سے انسان کے بے بس ہونے کا، انسان کے کمتر ہونے کا، انسان کے ہچ ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں ایک جملے کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم سے کس انداز میں آپ اپنی حاجت کو بیان کریں کہ خدایا میں وہ ہوں کہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ وہ رد کر دیا جائے، جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے. لیکن میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے بارے میں فیصلہ فرما، اور میں وہ پہلا سائل نہیں ہوں کہ جس نے تجھ سے مانگا ہو تو تو نے اس پر اپنا فضل کیا حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو. اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری دعا کا قبول کرنے والا، میری پکار پر التفات فرمانے والا، میری عز و زاری پر رحم والا اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو.
اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ عزیزان محترم، یہ ایسی عظیم و شان دعا ہے کہ جو آپ کے اندر خدا کی معرفت اور خدا کی محبت اور خدا کی ذات سے کنیکشن کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ کبھی بھی آپ کو کسی دوسرے کا محتاج نہ کرے، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی کام میں۔ اگر خدا محتاج کرے تو صرف اپنے آپ کا محتاج کرے، کیونکہ وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے، ایسا سخی ہے کہ وہ ان کو عطا کر رہا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جو محروم کیے جانے کے قابل ہیں وہ ان کو عطا کر رہا ہے، کہ جو رد کیے جانے کے مستحق ہوتے ہیں تو خداوند عالم ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو امام اس دعا میں ایک جملہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے خدا مجھے اس مقصد میں، یعنی یہ جو خصوصی حاجت آپ خدا سے بیان کریں گے اس مقصد میں اور دوسرے مقاصد میں بھی اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج اور اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے، یعنی جس مقام پہ بیٹھ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے، چاہے وہ جائے نماز ہے، چاہے وہ معصومین کا حرم اقدس ہے، چاہے کوئی بھی پاک و پاکیزہ جگہ ہے، تو مولا اس مقام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے، یعنی یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یا میرے اپنی نشست یا اپنی جو میری سچویشن ہے اس کو تبدیل کرنے سے پہلے، میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد کے برلانے، میری حاجت کے رواں کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا ذمہ تو خود لے۔ مولا فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو دائمی ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم اور جس کی مدت بے پایاں ہو۔ اسے میرے لیے معین اور مقصد برائی کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے پروردگار میری کچھ حاجتیں ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس مقام پر آپ نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے۔ عربی میں یہ ہے وَمِنْ حاجتی یا رب قضا، قضا 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 کا لفظ جو آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اپنی حاجتوں کو بیان کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہے، رزق حلال کے لیے ہے، رزق میں وسعت کی ہے، اولاد کی حاجت ہے، نوکری ملنے کی حاجت ہے، پڑھائی کی ہے، یا جس قسم کی بھی حاجت ہے، آپ اس مقام پہ اپنی وہ حاجات کو بیان کریں گے۔ جب یہ کہیں گے کہ وَمِنْ حاجتی یا رب قضا قضا، تو اس مقام پہ اپنی حاجتیں، اور اردو میں اس کا جو ترجمہ آپ پڑھے ہوں گے تو کیا ہے؟ میرے پروردگار میری کچھ حاجتیں یہ ہیں۔ تو وہ کیا حاجتیں ہیں؟ آپ نے اس مقام پہ وہ بیان کرنی ہے، اور حاجتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا ہے حاجات کی قبولیت کے لیے۔ حاجتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے فوراً، اور سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہنے ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تیرے فضل و کرم نے میری دل جمی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی ہے، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے در سے ناکام اور نامراد نہ پھیر۔ عزیزان محترم، یہ عظیم و شان دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی حاجات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے، پریشانیوں کے برطرف ہونے کے لیے۔ اور کس خوبصورت انداز سے امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے کہ ایک انسان کو کس طرح سے اپنی عز و انکساری کا، اپنے رد کیے جانے کا، جانتے ہوئے کہ انسان کی سچویشن کیا اور اس کی حالت کیا ہے، خود کو خدا کی بارگاہ میں ایکچوئل جو آپ کی پوزیشن ہے اس حالت میں پیش کرنا، کیونکہ خداوند عالم سے تو آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، اس کے سامنے تو آپ کسی قسم کا جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، وہ تو آپ کی ہر شے سے واقف ہے۔ وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں، جو تخیل میں، جن کو بھی وجود نہیں ملا خداوند متعال، تو ان سے بھی واقف ہے۔ تو اس انداز سے جب آپ اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اصلی حالت میں تکبر، غرور اور فخر کو چھوڑتے ہوئے عز و انکساری کے ساتھ گناہگار وجود کو لے کر، ایک ایسے وجود کو لے کر کہ جو اپنی اصلیت سے واقف ہے، جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس کی صفات اعلیٰ اور جو رحمانہ صفات ہیں اس کی، ان کو بیان کریں گے اور کہیں گے کہ خدا تو نے تو اس انداز سے مجھ پہ کرم کیا، لیکن وہ میں ہی ہوں کہ جو رد کیے جانے کا قابل ہے، وہ میں ہی ہوں کہ جس کی دعائیں نہ قبول کیے جانے کے قابل ہیں، لیکن تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں،
اور پھر انسان نے اپنی حاجات کو اپنی دعاؤں کو اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو اللہ رب العزت نے خصوصی اس پہ نگاہ کرم فرمائی. یاد رہے کہ یہ جو کلمات ہیں ان کو اگر آپ زیادہ خوشو خصوص کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو تو وہ یقیناً آپ کی دعا کی قبولیت کی سند قرار پائیں گے، بشرطے کہ آپ کی دعا جائز ہو، کسی کی حق تلفی نہ کرتی ہو یا بد دعا کوئی ایسی نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور صدق کے دل کے ساتھ اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اور اپنی حاجات کو پیش کریں. اور جو سجدے میں کہنے والے کلمات ہیں ان کو ضرور انجام دیں، ان کو ضرور پڑھیں اور کامل یقین کے ساتھ کہ اب جب آپ اس نشست سے الگ ہوں گے، جب آپ اپنی دعا کو کر کے ابھی اٹھیں گے تو آپ کو آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جب بھی دعا کریں تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. جب آپ اس انداز سے اپنے سوا دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا خداوند متعال جلد جلد ظہور فرمائے، ہمیں یہ توفیق دے، یہ شعور دے کہ ہم معرفت معصومین علیہ السلام حاصل کر سکیں اور امام کی غیبت میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم.